अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम हैं, चंद अयाम बाकी हैं। ये रमज़ान का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला। मुझे वो जुमला बड़ा खूबसूरत लगता है कि अगर मुसलमानों को और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अंदाज़ा हो जाए कि रमज़ान मुबारक की फ़्यूज़ बरक़ात कितनी हैं, तो ये सारा साल 12 के 12 महीने दुआ करेंगे हमें यही महीना जो है और रोज़ों के क़याम तामी नसीब हो। इसका मकसद सिर्फ ये था बताने का, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए और हम इसके फ़्यूज़ बरक़ात से फ़ायदा उठा सकें। हमने प्रोग्राम आगाज़ में भी किया, दरमियान में भी दो किए। मकसद सिर्फ एक था, ताकि उम्मत मुसलमान को एक मैसेज देना। हम साल साल प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम मसाइल और वसाइल और उनके हल की तरफ जाते हैं, लेकिन रमज़ान के जुमों के अंदर हम ख़ास तौर पर अहतमाम करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम का जिसमें उम्मत के लिए एक बहुत मुस्बत और माशरे को खूबसूरत बनाने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें, इसी प्रोग्राम न्यूज़ नेट के तवस्सुत से। तो आज के प्रोग्राम का आखिरी अशरा है निजात का है। रहमत भी समेटी, मग़फ़िरत भी करवाई। तो अब निजात के लिए कौन कौन लोग तैयार हैं, कितने क्या क्या दीन इस्लाम ने हमें उसके पहलू बताए हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जो गुलदस्ता आज हमें नसीब हुआ है, जो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। और सबसे पहले हम गोल मस्जिद, जामिया गोल मस्जिद जो है ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, उसमें मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी और शानदार खूबसूरत मस्जिद है, तो इंतज़ामिया का शुक्रिया, और वही हमारे मेज़बान भी हैं। सबसे पहले उनसे आगाज़ कर लेते हैं मेहमानों का तारुफ़। साहिबजादा ज़ाहिद महमूद कासमी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसिल हैं, उसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ इलामा रियाज़ हुसैन खल साहब मौजूद हैं, सदर हैं मुत्तहिदा तंज़ीम अहले सुन्नत के, उसके साथ मरकज़ी अमीर हैं तहरीक इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया के। बहुत शुक्रिया आपका भी। उनके साथ साहिबजादा अब्दुल समद मुआज़ साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमीयत अहले हदीस पंजाब के। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ सरबराह बैनुल मज़ाहिब व मसालिक जो हैं, हम आंगी मोहब्बत। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है और ये गुलदस्ता हमें नसीब भी होता है। हम उन उलमा को, मैं फैसलाबाद में हमेशा से कहता हूँ, कोई भी दिन हो, कोई भी ख़ास तक़द्दुस के दिन हो, ये फैसलाबाद के उलमा जो हैं ये खूबसूरत पैगाम बन के पाकिस्तान में जाते हैं कि ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि अमन है तो फैसलाबाद के उलमा से सीखें, जो कि हमेशा से दाई हैं अमन के। मैं साहबजादा साहब से आगाज़ कर लूँगा, क्योंकि ये जिस सेंटर में हम मौजूद हैं ये ख़त्म नबूवत सेंटर के तौर पर भी मारूफ़ है पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत सेंटर के तौर पर। यहाँ से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी होने की आखिरी हम जिसके ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसको भी तक़वियत, उसको भी सपोर्ट और उसके ऊपर भी ईमान के तकाज़ों को पूरा किया जाता है। बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। मैं साहब की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। साहब आप कैसे समझते हैं, 2 अशरे गुजर गए, आखिरी अशरा तेज़ी से जारी है, जुमे के दिन वैसे बरकतों वाला होता है, लेकिन निजात के ऊपर आप कैसे बयान करेंगे रमज़ान मुबारक और निजात की अहमियत को दीन इस्लाम के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का, आप जामे मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैनुल मसालिक की क़यादत मौजूद है। आपका मौजू बहुत ही खूबसूरत है। रमज़ानुल मुबारक माह रहमत भी है, बाइस बरकत भी है, बाइस नजात भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की नजात के लिए इस महीने को ख़ास तौर पर मुख्तस किया है। इसका पहला अशरा जो है ये रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा जो है दोज़ख से आज़ादी का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का एहतमाम किया जाए रमज़ानुल मुबारक पे। कलमा तय्यबा, इसका विर्द किया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको कसरत से पढ़ा जाए। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से हर बंदा इसका ख़ास एहतमाम करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करें। और तीसरे नंबर पर है दोज़ख जो है उससे आज़ादी, यानी जन्नत अल्लाह से मांगी जाए और जो जहन्नम है इससे पनाह मांगी जाए। तो ये अशरा एक ऐसा है, इसमें इसका एहतमाम करना बेहद ज़रूरी है कि हर उम्मती, हर कलमा गो शख्स, हर इंसान, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो रुजू इल्लल्लाह करें और इस्तिग़फ़ार करें। और बिलख़ुसूस ये आखिरी अशरा है, ये बहुत ही फ्यूज़ व बरक़ात रखता है अपने अंदर। और इस आखिरी अशरे के अंदर तो ताक रातें भी हैं, 5 ताक रातें हैं,
پھر اس آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر بھی ہے. تو شب قدر تو ایسی عجیب رات ہے، جس شخص نے اس رات کو پا لیا 83 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بخشش کا مہینہ عطا کیا ہے، مغفرت کا مہینہ عطا کیا ہے، رحمت کا مہینہ عطا کیا ہے. اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں. اور بالخصوص وہ لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں جو اس آخری عشرے میں دنیا کو چھوڑ کے مساجد کے اندر انہوں نے آ کے اپنا ڈیرا لگا دیا ہے اور اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں. اور وہ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جتنی بھی مبارک گھڑیاں ہیں وہ ساری وہ پالیں گے. بالخصوص جو شب قدر ہے اور بالخصوص جو آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، وہ اس کو پالیں گے. اور وہ پوری امت کے لیے بھی باعث برکت ہے ان کا بیٹھنا. جو اعتکاف کرنے والے جس محلے میں بیٹھے ہیں، جس علاقے میں بیٹھے ہیں، جس شہر میں بیٹھے ہیں، جس بستی میں بیٹھے ہیں، وہ پوری بستی کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنیں گے اور رحمت اور بخشش کا بھی ذریعہ بنیں گے. میں آگے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. ہم مائک ذرا علامہ صاحب کو دے دیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ بڑا خوبصورت انداز میں صدر صاحب نے بیان کیا مغفرت کو. آپ مغفرت کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں، کیونکہ ہم نے ایک پہلا شو آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ نے کچھ مفید مشورے عوام کو قوم کو دیے تھے، لیکن ہم نے بعد میں ذکر کیا کہ عذر نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے روزے چھوڑے. اور بہت صحت مند لوگوں نے بغیر کسی مسئلے کے، کیونکہ عذر کا ایک جملہ دیا گیا لیکن ہم نے اس کو بھی بلا طاق رکھتے ہوئے، بہانے بہت سارے تھے. تو پھر کیا نجات کی طرف کیسے آنا ہے؟ ابھی بھی وقت باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ نہایت ہی قیمتی لمحات ہے، اور بالخصوص قرآن حکیم نے جس مہینے کا تذکرہ، سارے مہینے عزت والے ہیں، لیکن جس مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. اس مہینے کا شرف یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس مہینے میں وہ شب ہے جس شب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور اس شب کو 1000 مہینے سے افضل اشرف بہتر قرار دیا گیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پورا سال 11 مہینے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے، قرب کے لیے تڑپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انت تک جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک معبود حقیقی راضی ہو جائے. رحمت جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ گھڑیاں وہ ہیں جن میں رحمت خدا کی اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہے. تو اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اس کو محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا، ابو داؤد شریف میں بھی یہ موجود ہے، اور ترمذی شریف میں بھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ پہ عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. آج ہمارا معاشرہ جو ہے اسے سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم رمضان، قرآن، سیام، ان ایام میں ان سے چمٹ کے اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے ان ایام کو جھوٹ کے اوپر، ہر تجارت ہے، سماجی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، رجوع اللہ ہم نہیں کر سکے. اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کی تمام تر فضیلت کے باوجود
اس میں دو آراء نہیں ہے امت کے اندر کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے آدمی کو اللہ وحدہ لا شریک سے رجوع کرنا ہوگا، رجوع اللہ کرنا ہوگا، سچے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کرنی ہوگی۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ مقدس گزر رہا ہے، ایام بڑے مقدس ہیں، لمحات بڑے قیمتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ڈالنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اندر اور اپنی زندگیوں میں اپنا جو نظام ہے سارا اس کو قرآن و سنت کی سائے میں لے آئیں۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر ہم نے اس جدوجہد میں اپنے آپ کو کوشش کر کے تزکیہ نفس کی حقیقی معنوں میں صراط مستقیم پہ چل پڑے تو ہم نے اپنے خدا کو پا لیا، اور خدا کو پانے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مواز صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ دونوں ہمارے مہمانوں نے توبہ استغفار کے اوپر زور دیا اور مختلف بتایا کہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں بہت بڑی ہیں۔ آپ اسے کیسے بیان کرتے ہیں کہ توبہ کے رستے کن کن لوگوں کے لیے کھلے ہیں؟ کیا وہاں کوئی رکاوٹ ہے کہ یہ لوگ نہیں آ سکتے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں عموماً کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوٹ آئیں، مطلب توبہ استغفار قبول ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایام ہی بڑے مقدس ہیں، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کی میزبانی پہ برادر محترم حضرت علامہ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد سٹی 41 پروگرام کے پروڈیوسر جناب برادر بلال ڈوگر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ ہمیں عوام کے ساتھ مکالمے کا موقع دیتے ہیں۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی تو میں اسی سلسلے میں، کیونکہ وہ بات پارشلی فاضل علماء نے بھی بات فرما دی ہے، تو میں اسی کو بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ اس کو حلقوم سے غرغر نہ شروع ہو جائے، یعنی وہ موت کا آخری وقت ہے، اس وقت تک۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے ہم نے۔ رمضان المبارک وہ اللہ کی رحمت کا ایک بڑا پیکج ہے ہمارے لیے۔ تو یہ رمضان جو ابھی ہم سے گزر رہا ہے، اس کے بارے میں اگر آخری دنوں کی بات کی جائے تو میں اللہ کے نبی صلوات والسلام کا ایک فرمان عالی شان ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آقا صلوات والسلام جب منبر پہ صعود فرمایا، پہلی دوسری تیسری سیڑھی پہ، تو ایک سیڑھی پہ، ہر سیڑھی پہ آمین کہا، بالکل ایک سیڑھی پہ جو آمین کہا تو بعد میں آپ نے فرمایا یہ میں نے یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ اور یہ ہماری بدبختی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، بد دعا کر رہے ہیں جبرائیل اور آمین کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی یہاں پہ ہمیں ایک خوشخبری بھی مل رہی ہے اور ہمیں وعید بھی مل رہی ہے، ایک ہی سینٹنس میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں۔ یہاں پہ رب کی رحمت دیکھ لیجیے کتنی ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں تو کہا ہی یہی فرمایا گیا ہے کہ عتق من النار ہے، کہ کتنے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے نجات کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کتنا رمضان گزر گیا ہے اور کتنا باقی ہے، کیسے گزرا۔ جو ابھی حضرت علامہ کھرل صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ جس آدمی نے ملم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس نے رمضان ایسے ہی گزار دیا، فضول مجالس میں، فضول باتوں میں، فضول گفتگوؤں میں، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ رمضان کے تقاضے تھے، یہ رمضان المبارک کی ڈیمانڈ تھی
وہ اب گزر گئی. اب تھوڑے سے دن باقی ہیں. یہ خود احتسابی کی دعوت ہے. اب یہ جو باقی ایام ہیں جن میں شب قدر کی صورت میں رب کا انعام بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, پروردگار کی طرف سے عتق من النار کی خوشخبریاں بھی ہیں, اور اللہ کی طرف سے اس کی آخری شب تک ہمارے لیے انعامات ہی انعامات ہیں. لیکن ضرورت صرف عمل کی ہے. تقاضا وہی ہے کہ اب ہم یہ تو خود سوچ سکتے ہیں نا کہ پروردگار پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہماری باقی ہیں, اور آئندہ برس تک ہمیں میں سے کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین کے حضور اس طرح سے پیش ہو جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ روز قیامت وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, اور کسی نے کیا پہچاننا ہے. یعنی اس دن کوئی سفارشی نہیں کسی کو ملے گا. لیکن آقا فرماتے ہیں اس دن 2 سفارشی ضرور ہوں گے, اور آقا نے ان کی سفارش کو اتنا مبارک فرما دیا کہ یہ 2 سفارشی ہیں یشفعان یشفعان. یہ 2 سفارشی ایسے ہیں ادھر سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہونے کو بھی اللہ کے نبی نے اشور فرما دیا. اور ان دونوں میں سے ایک فرمایا رمضان ہے کہ رمضان اللہ کے حضور کھڑا ہو کے بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے دنیا میں میرے احترام میں یہ چیزیں چھوڑی, میرا اتنا احترام کیا, یوں گزارا, آج میں اس کے حق میں سفارشی ہوں. تو اس لیے ہمیں ابھی بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کہیں ہم سے ایسے نہ گزر جائے کہ یہ روز قیامت ہماری سفارش کے بجائے ہمارے اوپر استغاثہ کرنے والا. یہ بہت بڑا جملہ بولا ہے عبدالسمد مواز صاحب نے. میں آگے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ انہوں نے بولا اب جب رمضان المبارک کی آمد ہو تو ہمیں یہ حکم ہے کہ خوشی منائیں, لیکن آج ہم یہ خوشی مناتے ہیں کہ فروٹ 10 روپے مہنگے بیچیں گے بلکہ 100 روپے مہنگا بیچیں گے, اور جب جا رہے ہو تو دل افسردہ ہوں. لیکن میں آج ہی ریٹ لسٹ دیکھ رہا تھا کہ سبزی فروٹ کے سارے ریٹ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اب ایام ختم ہو گئے ہیں, لوگوں نے لے لیا جو لینی ہے, بازاروں میں رش کم ہو گیا ہے, اب خریداری کی طرف ادھر ریٹ جانا چاہیے. جو کپڑا 400 والا تھا وہ 800 پہ جا چکا ہے. یعنی کہ ایک شخص بدن ڈھانپنے کے لیے بھی آسانی سے کوئی کپڑا نہیں خرید سکتا. گراں فروشی عروج پہ ہوتی ہے, اور پوری دنیا کے جن کو ہم تنقید کرتے ہیں, جن کو پورا سال ہم برا کہتے ہیں, وہ وہی رمضان کے اندر خصوصی پیکیجز لاتے ہیں. تو نجات کے لیے کتنے ہم حقدار ہیں اور کتنا وقت باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنی من النار. یقیناً رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر اس کو ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیز نہیں ہے, بے شک, بلکہ اس کی مخالفت میں ہے. آج جب کہ مہنگائی نے اتنا برا حشر کیا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر مارکیٹ میں اور مسلمانوں کے ملک کی مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی بلیک چیزیں کی جائیں, ان کو سٹاک کیا جائے کہ جن کا مقصد ریٹ کو بڑھانا ہو, قیمتوں کو بڑھانا ہو, تو یہ سراسر حرام فعل ہوگا, اور اس کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اسلامی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. تو آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے والے بہت ہیں, لیکن اس پہ عمل کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تعلیمات کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں, اور وہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر اس رمضان کی رحمتیں ہیں تو اگر ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے تو اس کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. رمضان المبارک میں یقیناً, اور پھر آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یقیناً بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں میرا خیال ہے کہ جو پہلے عشروں سے بھی بڑھ کے ہیں. خاص طور پر اس میں تکمیل قرآن ہے, اور پھر شب قدر کی تلاش ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمیں ایسا حریص ہونا چاہیے عبادت میں اس ماہ مبارک میں کہ ہم یہ نہ تلاش کریں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے, بلکہ ہم ہر رات کو
شب قدر کی رات سمجھ کے شب قدر کے اعمال کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی دسترخوان کے اوپر بیٹھے گا تو یقیناً وہ بھوکا نہیں اٹھے گا۔ اگر کوئی اس دسترخوان تک پہنچے ہی گا نہیں تو پھر یقیناً وہ خدا کی جو نعمتیں خاص اس مہینے میں اس نے نازل کی ہیں اور ہمارے لیے نازل کی ہیں، یقیناً وہ ان کا حصول اس تک ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر قیامت تک کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عظیم رات اور اتنی عظیم جو ہمیں مل رہے ہیں معاملات، تو اسی طرح چونکہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، میں تو یہ کہوں گا قرآن کے عشق کا مہینہ ہے۔ تو ایک عاشق قرآن جو ہے اس کی ایک بات چھوٹی سی میں جی کرنا آپ کا پیغام، پھر چاہوں میں گا دوسرے دوستوں کا پیغام دوں۔ کہ یقیناً ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا، ایک عام شخص تھا۔ تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنی شروع ہوئی۔ اب لوگوں نے تجسس کیا کہ یہ کیا شخصیت تھی، اس کے کیا معاملات تھے کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کے اس کے گھر میں چلے گئے اور ان کے گھر والوں سے سوال کیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو اتنا نہیں پتہ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ عاشق قرآن تھا، یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ سچ ہے، بہت خوبصورت۔ میں تو نے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ تو یقیناً وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کی قربت ہوئی اور اس کی قبر سے جو ہے وہ خوشبو خوشبو ہوئی۔ عبدالسمد موعظ صاحب، قرآن پاک کی بات کریں تو کیونکہ اسی عشرے کے اندر تکمیل ہے قرآن کی، تو قرآن بیسیکلی سمجھ تو پڑھ تو سب رہے ہیں، وہ نیکی کی ایک ہم نے نیت بنا لی ہے کہ عربی پڑھنی ہے تو ہم پھر میرے خیال میں عرب جو ہوں گے سب سے نیک ہوں گے کیونکہ وہ سارا دن عربی بولتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا وہ بالکل ہم نے ایک دوسری طرف رکھ دیا ہے۔ تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ تکمیل قرآن کروا رہے ہوتے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، ہم وقت نہیں نکالتے، ایون کہ اب تو یوٹیوب وغیرہ سب کے اوپر یہ چیزیں اویلیبل ہیں، پھر بھی ادھر سمجھنے کی طرف نہیں جا رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہاں بھٹک رہے ہیں یا معاشرے کے طور پہ جو معاشرے میں جو بگاڑ آ چکا ہے۔ بلال ایکسکیوز می، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے قرآن کے معاملے میں۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ اللہ نہ کرے کہ قرآن میں ایک جو وعید کہی گئی ہے وہ کہیں ہمارے بارے میں نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روز قیامت جب نبی خود کہیں گے کہ اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، استغاثہ دائر کریں گے اللہ کے نبی، اور کیا دعویٰ ہوگا؟ استغاثہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، انہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو۔ تو یہ بڑی خطرناک سچویشن وہاں پہ ہمیں درپیش ہوگی۔ اور جہاں تک قرآن فہمی کی بات ہے، وہ تو جو اقبال مرحوم نے کہہ دیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں عالم قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن۔ ہم نے قرآن چھوڑا ہے نا، تو جو قوم قرآن چھوڑتی ہے، قرآن بھلاتی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کلام حکیم میں، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان علی شان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو کوئی قوم، جو کوئی فرد ہمارے اس قرآن کو بھلاتی ہے، ذکر کو بھلاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ہم اس کی معیشت تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ واضح چیزیں مل رہی ہیں، اور قرآن فہمی کے بارے میں ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل کام ہے،
ہم اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا من حرامی ہے اور حجتیں ہم ڈھیر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، تم میں سے ہے کوئی جو اس طرف آئے؟ لیکن اس کی دوسری طرف جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیقت کی عکاسی فرما رہے ہیں جب اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ کہیں قرآن کے لیے تالے تو نہیں پڑ گئے؟ ان چیزوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے شاید یہ کھلا پیغام ہے، واضح میسیج ہے کہ لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، رب کے پیغام کی طرف لوٹ آؤ، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع ہو جاؤ. قرآن تمہارے درمیان ہے اور تم اس پہ توجہ نہیں دیتے. اس میں توجہ میں وقت یہاں کا میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب جو عبدالصمد محسب بات کر رہے تھے نا، مجھے آج کل ہر طرف یہ نظر آتا ہے معاشی پریشانی ہے، معاشی حالات خراب ہیں، معاشی یہ ہو گیا. اور ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا کہ معیشت کا ذکر یا معیشت کا خیال آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن ہم نے جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے تھے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل اس کے لیے ہیں، قابل ہیں، ہم خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو تذلیل یا جو پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، عبدالصمد محسب صاحب نے بھی روشنی ڈالی، وہ ہمارے سامنے ہیں. اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ اللہ سے دوری کتنی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے؟ میں صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اقدس سے نکلے. ہم لوگ قرآن پاک پر غور و فکر کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو حضور بہت خوش ہوئے اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ تبسم دیکھا. کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کیا، کیا تم اس امر کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں آخری، اور کتاب اللہ کی لا ریب سچی کتاب ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان تمام باتوں کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بس تم خوش ہو جاؤ، رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے نہ گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو حضور نے فرمایا اس سے مراد کتاب اللہ ہے. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سے چمٹ جائے. ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو یہ وطن عزیز پاکستان بھی قرآن کے سائے میں ملا ہے، 27 رمضان المبارک کو ملا ہے. شاید ہمیں اسی وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاگو نہ کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کیا. آج ہم اقتصادی معاشی بحران کا شکار ہے. تو 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آیا قرآن کے سائے میں. آج ہم سب یہاں بیٹھ کے اپیل کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، ہمیں توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے ان ایام میں، اور قرآن کریم کے سائے کے نیچے آ جانا چاہیے. قرآن جو ہے پڑھنے کے لیے بھی ہے، سننے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں صفدر صاحب کی تو بڑھوں گا، آخری پیغام ان سے لیں گے. صفدر صاحب ہمیشہ سے یہاں سے آپ کے مدارس سے ایک دین کی اور تکمیل کی اور آگے ترویج کی بات چلتی ہے. آپ کیسے ایک میسیج عوام کے لیے دیں گے، خاص طور پر تکمیل قرآن کے اوپر اور رمضان المبارک کے اوپر؟ جیسے دیکھیں رمضان سے 2 دن پہلے زلزلہ آتا ہے، مجھے لگا شاید پوری قوم نیک ہو گئی ہے. اسٹیٹس ایسے لگا، میں ان میں سے نہیں تھا اسٹیٹس لگانے والوں میں سے، لیکن توبہ استغفار شروع ہو گئی. لیکن اگلے ہی دن ایک دن چھوڑ کر سب چیزیں مہنگی ہوئیں. ہمیں یہ تھا کہ اللہ کا پیغام آیا بڑا قریب، لیکن ہم نے اسے بھی شاید جھٹلا دیا.
دیکھیں اس وقت پوری قوم کو جو اللہ رب العزت نے ہر سال رمضان کا مہینہ ہمیں ایک نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی مجھ سے قبل بھی دوستوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر تمام اشیاء جو انسانی ضرورت کی ہیں وہ مہنگی کر دی گئی، جبکہ آپ بھی یورپ جاتے رہتے ہیں، ہم بھی، تو وہاں سے جو مسلمان دوست ہیں ان کے فون آ رہے ہیں کہ لندن سٹی میں مسلمانوں کے لیے لائٹیں لگ گئی ہیں، رمضان آفریں لگ گئی ہیں، بڑے بڑے انگریزوں کے جو سٹور ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے رمضان آفر لگ چکی ہے۔ اسی طرح جو مسیحی برادری ہے، جب ان کا ایسٹر آتا ہے تو یہ بھی پوری اپنی کمیونٹی کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ جب ان کی جو بڑی عید آتی ہے جس کو کہتے ہیں دسمبر میں، اس موقع پر بھی پوری دنیا میں یہ سیلیں لگاتے ہیں، تو وہ اس طرح کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو ہیں ہر چیز کو مہنگا کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنا آپ پہچاننا چاہیے، اسلام، دین، مذہب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ سوانح حیات ہم آج کل سیاستدانوں کی پڑھتے ہیں اور مختلف شخصیات کی پڑھتے ہیں، آئیڈیل بنا دیتے ہیں ان کو، اور اس کو آئیڈیل بناتے ہیں کہ میں نے گاندھی کو پڑھا، میں نے فلاں کو پڑھا، میں نے فلاں کو پڑھا۔ تو میری اس قوم سے اپیل ہے کہ وہ سیرت طیبہ کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کو پڑھیں۔ آپ کا بچپن بچوں کے لیے ایک حسین نمونہ ہے، آپ کی جوانی جوانوں کے لیے ایک حسین نمونہ ہے، اور آپ کا بڑھاپا ضعیف العمر لوگوں کے لیے ایک بہترین حسین نمونہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق، صداقت، امانت، شرافت، دیانت، ایک ایک چیز کے اوپر آپ کے اوصاف، آپ کی تعلیمات موجود ہیں سیرت طیبہ کے اندر بھی، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر ان باتوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، واضح احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور بالخصوص یہ وطن عزیز ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں ملا تھا 27 رمضان کو۔ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے، معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس موقع پر پوری قوم رجوع اللہ کرتے ہوئے ملک کی بقا، ملک کی سلامتی، ملک کے استحکام کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کے جوان جو روزانہ کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی بلوچستان میں، دونوں صوبوں میں اس وقت متاثر ہیں کہ وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے جس نعرے پر ہم نے یہ ملک لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اب اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اور اس ملک کا جو قانون ہے، سپریم لا، یہ بھی قرآن و سنت پر مبنی ہے، تو ہمارے حکمران بھی اگر قرآن و سنت کو فالو کریں اور اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پاکستان امن کا گہوارہ بھی بنے گا، خوشحالی کا گہوارہ بھی بنے گا، اور جنت نظیر خطہ بن کر بھی انشاءاللہ نمودار ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ تمام علماء کا، وقت بہت شارٹ ہے، اس کے ساتھ میں اسی پیغام کیوں گا، جو پیغامات انہوں نے دے دیے میری ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی اچھا پیغام دے دوں، لیکن اسی پیغام کے مجموعوں کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ ہمیں کامیابی کا رستہ متعین کرنا ہے تو دین اسلام، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اور دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی ہماری سوچ، کسی مفکر کی سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اوپر نہیں ہو سکتی، نہ بہتر ہو سکتی۔ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ عمل کریں، اور یہی ہمارے لیے راہ حیات ہے اور راہ نجات ہے۔ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔